اللہ خیر मदीना का तारुफ करवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया है दीनी सफ़र का। अल्लाह पाक इसे बेहतरीन कबूल करे और सारी बहनों का बहुत बहुत जज़ाकल्लाह यहाँ पर आने हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता करे इंशाअल्लाह, आमीन। और आज की जो हमारी टॉपिक है बात करने की, वो है दुनिया की मोहब्बत के नुकसान। और सुनने वाले से ज़्यादा बोलने वाला जो मोहताज है, अल्लाह पाक ये दोनों, ये सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा नसीहत वाला और बहुत ज़्यादा बरकत वाला पेश है इंशाल्लाह, आमीन। अल्लाह इसे कबूल भी करे और अल्लाह पाक खूब बरकत दे हमारे काम में। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की इतनी बेहतरीन क्लासेस और इतनी बेहतरीन मेहनत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस की तरफ से। सारे टीचर्स और सारे जो खासकर आप सुनने वाले इतना वक्त निकाल के अपना आ रहे हैं, अल्लाह पाक इन सब कामों को कबूल करे। और ये टॉपिक जो है ये वैसे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है, और उससे ज़्यादा जब ये महीना रमज़ान का है, वैसे ही ये महीना क्या होता है, ट्रेनिंग का महीना कहा जाता है। हमारे पूरे सालाना जो हमारा वो होता है ना तरीका ज़िंदगी, उसे सुधारने का एक महीना होता है रमज़ान, जिसमें ट्रेनिंग पा के हम लोग बाकी के महीने क्या करते हैं, उस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। तो वही उस महीने में जहाँ हम क्या कर रहे हैं, दीन से नज़दीक हो रहे हैं, वहाँ कुछ दुनिया की मोहब्बत के नुकसानात जानना बेहद ज़रूरी है। दुनिया की मोहब्बत जो है ये बहुत आम है, और ये मोहब्बत भी अल्लाह ही ने हमारे दिल में डाली है। अल्लाह ताला ने अगर दुनिया की मोहब्बत और मोहब्बत का जज्बा आदम जात के दिल में ना रखा होता, तो फिर आज हम जन्नत कमाने के शौक में नेकियां नहीं कर रहे होते। इसीलिए ये मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ही ने हमारे दिल में रखा है, पर हमें क्या करना है, यहाँ पर एतदाल में चलना है। ना हमें ज्यादा मोहब्बत में मज़ीद हो जाना है, और ना ही इसमें क्या करना है, बिल्कुल कोताही बरतनी, बल्कि क्या करनी है, दरमियानी चाल चलनी है। तो यहाँ इंशाल्लाह आज मालूम करेंगे कि दुनिया की मोहब्बत किसे कहते हैं, और फिर और मज़ीद आगे जाके इसके क्या नुकसान होते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चले देखते हैं कि दुनिया जो है वो क्या है। जैसे हम और आप सब जानते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल किया, और फिर जन्नत में शैतान ने जहाँ उनके दिल में वसवसात डाले और जहाँ उन्हें बहकाया, तब क्या हो गए, वो जन्नत से महरूम करके दुनिया में भेज दिए गए। और फिर दोबारा जब इंसान की ये जिंदगी खत्म हो जाएगी और सारे फैसले हो जाएंगे, जब दिन जो आने वाला है, यौमुद्दीन जिसे कहा जाता है, वो भी हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, तब दोबारा जो ये आदमजाद है वो क्या होगी, जन्नत में दाखिल होगी। तो ये जो भी हमारे जिंदगी के स्टेज है ना, अल्लाह ताला ने डिवाइड किए हैं कि जब इब्ने आदम पैदा होता है, वो दुनिया में तशरीफ लाता है, और फिर अपने नेक अमाल जोड़ता है, अपनी जिंदगी को क्या करता है, जुड़ाता है आखिरत के लिए। फिर वो कहाँ जाता है, मर के कब्र में पहुंच जाता है। फिर वो कब्र को कहते हैं कब्र की जिंदगी गुजारता है, जब तक क़यामत नहीं आ जाती, तब तक के लिए सारे जो भी मरहूम है वो कहाँ है, अभी कब्रों में है। तो वो अपने कब्र की जो बरज़ख की जिंदगी है वो गुजार रहे हैं। फिर ये बरज़ख की जिंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी जिस दिन सूर फूका जाएगा, तब सारे जो भी मुर्दे होंगे वो खड़े हो जाएंगे, और दुनिया जो है वो चटाई की तरह लपेट दी जाएगी। और फिर ये दुनिया का जो भी मामूल है वो पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि चांद सूरज हर चीज को मौत आ जाएगी, तमाम फरिश्तों को मौत आ जाएगी, और तमाम लोगों को मौत आ जाएगी। और फिर ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहती थी आप लोगों को कि फिर जहाँ हमने देखा कि जो इब्ने आदम है वो दुनिया में तशरीफ लाता है, दुनिया की जिंदगी गुजारता है, और उसके बाद उसे मौत आती है, फिर वो बरज़ख की जिंदगी गुजारता है, और फिर वो जिंदगी गुजारने के बाद में जब सूर फूकी जाएगी और तमाम जो मुर्दे होंगे वो फिर से दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और क्या होगा,
کہ قیامت کا دن شروع ہوگا، اور پھر وہاں جب ہمارے اعمال نامے کا فیصلہ ہو جائے گا تب ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں یا جہنم میں، اور وہ ہماری ہمیشگی والی زندگی ہوگی، اور پھر وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہوگی وہ شروع ہو جائے گی۔ پھر جس نے اچھے اعمال کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے برے اعمال کیے اور جنہوں نے صرف دنیا کی زندگی کو جمائی وہ کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو دنیا دیکھیے میری بہنوں، جیسے آپ کو میں نے ابھی بتایا اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے نا ایک وسیلہ ہے، دنیا ایک راستہ ہے آخرت کی زندگی پانے کا۔ جو مومین ہوتا ہے نا وہ اس سبق کے ساتھ، جو انسان مومین ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ اس سبق کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ بڑا کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا کمانا ہے؟ اسے جنت کمانی ہے، اور یہ زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ یہ زندگی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ عارضی زندگی ہے، یہ کچھ وقت کی زندگی ہے۔ دنیا کو دراصل ایک وسیلہ کہا گیا ہے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے؟ دنیا ایک وسیلہ ہے۔ اگر یہاں ہم نے جو اعمال ہمیں کر رہے گئے تھے، جو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اگر ہم وہ کر کے آئے ہیں تو ہم جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے نا وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو انسان دنیا ہی کی محبت میں پھنس کے رہ جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اصل خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ وہ بہت بڑی ہلاکت اور بہت بڑے فتنے اور نقصان میں پڑ جائے گا۔ اس کا کیا ہو جائے گا؟ پھر اتنا بڑا نقصان جو آج تک پھر وہ کبھی بھرپائی نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے نقصان کی ہم کیا کرتے؟ بھرپائی کر دیتے ہیں نا۔ لیکن جو آخرت کا نقصان ہوگا تب تو ہم چاہ کے بھی کہیں سے نیکی جما کر نہیں لا کر دے پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ وقت اور مہلت جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ اللہ پاک نے ایک ٹائم، ایک پیریڈ بنایا ہے تاکہ کیا کرے؟ جو بھی آدم ذات ہے وہ یہاں پر نیکیاں جمائیں اور آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرے۔ تو جو مسلمان ہے اسے یہ شعور کے ساتھ جینا چاہیے کہ دنیا اس کا کیا ہے؟ آخرت کمانے کا ذریعہ ہے اور آخرت کمانے کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر وہ اچھے اعمال اگر جما کے جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت کا مزہ چکے گا، اور اگر وہ اپنی دنیا ہی کی محبت میں پھنس کے رہ جائے گا تو پھر اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ لیکن آج میری بہنوں، آج جیسے ہمارے حالات ہے، ہمارا دور ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم کیا معلوم کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم سب جو ہے وہ اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہماری دن شروع جہاں سے ہوتی ہے وہاں سونے تک کے آپ سارے اعمال کا ایک بار جائزہ لیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لیے اعمال کرتے ہیں اور دنیا ہی میں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، ہمارے عقیدے، ہمارے اقوال، ہر طرف سے دنیا ہی ہے ہمارے پاس۔ ہر طرف ہمیں کیا دکھتی ہے؟ دنیا ہی دنیا نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال دیکھ لیں، صبح سے لے کے شام تک کے ہی اعمال کا اگر ہم جائزہ لے لیں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ پورے دن جو کرتے ہیں گھر کے کام، گھر کی خدمت، ہمارے کہتے ہیں نا ہمارے آس پڑوسی کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے اس کے لیے اس کے لیے اور ہمارے اپنے آپ کے لیے، پر اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے کیا ہم کبھی وقت نکال پاتے؟ نہیں نکال پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا طریقہ زندگی ہے اور یہ خسارہ ہے جہاں پر آج ہم پڑ گئے۔ پر سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور بخشا کہ ہم کیا کر سکے؟ اس چیز کو سدھار سکے اور اس چیز کے اوپر کیا کر سکے؟ کام کر سکے۔ ہمارے اخلاق، آج آپ دیکھیں ہم کسی کے ساتھ اگر خیر سلوک کر رہے ہیں تو ہماری کیا نیت ہے؟ کیا کوئی ہمارے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا؟ اگر میں نے کچھ اچھا کھانا پکوان بنایا اور میں پڑوسی کے یہاں بھیج تو میری کیا نیت ہوگی؟ کیا آج اگر میں نے اچھا پکائی ہوں تو میری تعریف ہو، ہے نا؟ ہم اکثریت یہ کوئی غیر اکثریت کی بات نہیں ہے، موسٹلی میں خود بھی یہی سوچوں گی کہ کیا ہو میں نے کچھ اچھی ڈش بنائی ہو تو سب کو معلوم ہو، سب میری تعریف کرے۔ پر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر میں نے یہ اعمال کیا تو اللہ کی نبی کی سنت ادا ہو جائے گی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ مجھے جنت میں اس کا اجر دے گا۔ ہم زیادہ کر کے یہ نہیں سوچتے، ہم کیا کرتے ہیں کہ بازو میں بھی پہنچائیں گے، یہاں بھی پہنچائیں گے، اسٹیٹس بھی اپلوڈ کریں گے تاکہ ہر جگہ ہماری واہ واہی ہو جائے۔ تو جو ہمارے اخلاق ہے یہ بھی دنیا ہی کی طرف منسوخ ہے۔ ہمارے عقیدے تو کیا تھے کہ ہمیں اصل رب کو رب ماننا تھا اور باقی تمام غیر اللہ کو کیا کرنا تھا؟ انکار کرنا تھا۔ پر آج ہمارے زندگی میں
اللہ کو چھوڑ کر تمام چیزیں ہماری معبود بن چکی ہے. ہمارا گھر، ہماری زندگی، کسی کے لیے مال تو کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے زندگی تو کسی کے لیے شہرت، ہر چیز کیا ہے ہمارے معبود بن گئے ہیں. معبود کیا ہے؟ کہ جس کی آپ بات سنیں اور جس کے طریقے پہ آپ عمل کریں. تو آج ہم جو طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، جس کی ہم بات سن رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی تو نہیں ہے. ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کے طریقے پر نہیں چلتے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے عقیدے ہیں، وہ بھی اللہ سے ہٹ کے دنیا کی ہی طرف منسوخ ہے. اور اقوال یعنی ہماری بات چیت، ہمارا لہجہ، ہمارے بول چال، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی طرف نہیں بلکہ دنیا ہی کی طرف ہے. جہاں ہم کسی سے اچھی خیر سلوک کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، یا کسی دور رشتہ دار کو ہم نے کبھی فون کیا یا ہم نے کبھی کسی کی خیر معلوم کی، تو کیا کبھی ہمارا یہ نیت ہوتی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہاں اللہ مجھ سے راضی ہوگا کیونکہ میں میرے بھائی کے حال چال جان رہی ہوں، یا میں اس کے کام میں کبھی مدد آ جاؤں گی؟ نہیں، بلکہ ہم سوچتے کہ چلو کچھ بات ہی معلوم ہو جائے، کسی رشتہ دار کے پاس فون لگے تو کچھ ٹاپک ہی نکل جائے، کچھ کسی کے بارے میں انکوائری ہی مل جائے. تو اکثریت جو ہماری نیت ہوتی ہے نا، وہ دنیا کے ہی طرف منسوخ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم نے کیا کر لیا ہے؟ اپنی زندگی کے بڑے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مین مقصد بنا لیا ہے. حالانکہ کرنا کیا تھا کہ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی تھی اور اگلی زندگی میں بہترین کامیابی حاصل کرنی تھی. یہ ہر ایک مسلمان کے بچے کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم جنت کمائیں، ہم جنت کے لیے اس زندگی میں کیا کریں؟ محنت کریں. تب کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی کیا ہوتا؟ دنیا میں پھنس کے نہیں رہ جاتا بلکہ آخرت کے لیے بہترین چیزیں کماتا، اور پھر دنیا میں بھی بگاڑ سے بچ جاتا. کیونکہ جو انسان کی آخرت بن گئی وہ دنیا میں تو بنا بنے رہ ہی نہیں سکتا نا. جب اللہ کسی کو دین کی توفیق دیتا ہے تو پھر اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے اور اس کی دین بھی بنا دیتا ہے. لیکن انسان جب صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو اس کا دین بھی رہ جاتا ہے، اور دنیا میں بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ خاص کام نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اصلی مقصد ہمارا ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کی رضا، اور کیا؟ آخرت کو حاصل کرنا، آخرت میں جنت کو حاصل کرنا، اور دنیا کی نقصان والی محبت سے بچنا. کیونکہ محبت کا جذبہ تو اللہ نے ہمارے دل میں رکھا ہے، تو محبت نہیں ہے. لیکن اس محبت میں مزید ترین چلے جانا کہ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لینا، پیسے کمانا اور زندگی جینا. بس ہم عورتوں کا خاص کر کیا مقصد ہوتا ہے زندگی جینے کا؟ کہ ہم لڑکی ہوتے ہیں تو پہلے ماں باپ کے گھر میں، پھر بعد میں شادی کر کے آتے تو پھر اولاد پیدا کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے محنت، اور پھر بڑے ہوتے ہیں، بڈھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے اور اپنے خاندان سنبھالتے ہیں. اور وہی چولہے چوکی میں عورتیں گزر جاتی اس دنیا سے، اور حاصل کیا کر پاتی؟ کچھ نہیں کر پاتی ہے. اور کیا رہ جاتا ہے پھر ہمارے جانے کے بعد؟ ہم کیا وصیت دے کے جاتے ہیں ہمارے خاندان والوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو؟ کیونکہ آپ نے اگر آپ نے دنیا کا کوئی کام سکھایا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کو دنیا میں دے گا. ہم جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو گھر میں کیا سکھاتی ہے؟ کھانا پکانا، یہ وہ سب کیا کرتے ہیں دنیا میں، ہے نا. تو یہ سکھانے میں منائی نہیں ہے، پر صرف یہ سکھانے میں منائی ہے کہ آپ نے اگر دین نہیں سکھایا بلکہ آپ کو دنیا میں فائدہ دے دے گا، لیکن جب آپ گزر جاؤ گے تب آپ کے قبر میں وہ چیز کام، آپ سمجھ رہے. لیکن جب آپ نے اپنے بچوں کے اندر دین کی تعلیم ڈال دی اور آپ نے ان کے اندر اللہ کی محبت ڈال دی اور آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے، اور پھر آپ کی اولاد نے آپ کے پیچھے دین کا کام کیا، داعی بنے، اللہ کے دین کو آگے پہنچایا، لوگوں تک پہنچایا، تو کیا ہوگا؟ اس کی کلمے کا ثواب آپ کو قبر میں مسلسل ملتا رہے گا. آگے جتنے لوگوں میں پھیلے گا. یہ سب کیا ہے؟ پھر آگے اللہ کی مرضی وراثت میں دے دی تو وہ آپ کو اس چیز کا نفع دنیا میں ملے گا. آپ کا یہ سفر بھی ختم ہو جائے گا، آپ کا یہ سفر بھی پورا ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ نے
नेकी वाली तरबियत दी है, तो फिर इंशाल्लाह आपके कब्र और आपकी क़यामत के दिन तक वो आपको नफ़ा बख्श होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर जो है दुनिया की मिसालें दी है कि दुनिया क्या है और दुनिया का जो है साजो सामान क्या है। जैसे हम देखते हैं सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत 281 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और उस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह की तरफ लौटोगे और हर शख्स को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, अल्लाह ताला हमें सबक दे रहे हैं कि उस दिन से डरो। कौन सा दिन है ये वो दिन है जो क़यामत का दिन है, जब अल्लाह की तरफ सब लौटाए जाएंगे और हर एक शख्स को उसके आमाल का क्या होगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी हर एक छोटा और छोटे से लेके बड़ा आमाल अगर वो जर्रे बराबर भी होगा ना, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसे भी उठाकर लेकर आएंगे। यानी कोई आपकी छोटी से छोटी नेकी और कोई छोटे से छोटा गुनाह जो हमारे तसव्वुर में भी नहीं होगा ना, वो भी अल्लाह पाक गुनाह और वो भी नेकी को अल्लाह नहीं छुपाएगा उस दिन, लेकिन हमारे सामने लेकर आ जाएगा और क्या करेगा, उसका पूरा पूरा बदला देगा। अगर नेकी है तो हमें पूरी पूरी नेकी की जज़ा मिलेगी, और अगर हमारे पास हमारे गुनाह हैं तो उसका पूरा पूरा जो वबाल है वो हम पर उस दिन उतरेगा। अल्लाह अकबर। और क्या होगा, उसका पूरा वबाल हम पर उतरेगा और हम पर जुल्म ना किया जाएगा। यानी अल्लाह क्या है, अदल और इंसाफ करने वाला है, अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है। तो जिसने नेकी किया अल्लाह ताला उसके साथ बेहतरीन मामूल करेगा, और जिसने अगर सिर्फ दुनिया ही की जिंदगी कमाया है, अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला उसको दुनिया ही से नवाजेंगे और आखिरत के मामले वो महरूम रह जाएगा। अब दुनिया एक आर्जी जिंदगी है, ये सब हमने जान लिया। अब देखेंगे कुछ सलफ सालिहीन के तरीके जो उन्होंने दुनिया में बिताए और जिस पर हमें चलने का हुक्म है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना है, फिर उसके बाद में तमाम सहाबा और फिर जितने सलफ सालिहीन हैं, इन्होंने जैसे जिंदगी का तरीका गुजारा, हमें भी वैसे ही जिंदगी गुजारनी है और अल्लाह से मांगना है कि हमें उन्हीं के तरीके पे चलाए, है ना। तो दुनिया की जिंदगी की हकीकत को समझते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जो नेक लोग होते हैं, जो सालिहीन होते हैं, उनका क्या होता है दर्ज अमल कि वो दुनिया में जिंदगी की हकीकत को समझते हैं और आखिरत को याद करते हैं और नेकियों में लग जाते हैं। और क्या करते हैं, वो नेकियों में लग जाते हैं। अब ये कौन है, ये नेक लोग हैं, ये सलफ सालिहीन है। इनके जिंदगी का जो मोटिव होता है ना, जो तरीका होता है जिंदगी गुजारने का, ये क्या है कि ये जिंदगी की हकीकत को जान लेते हैं कि दुनिया क्या है, इसकी हकीकत क्या है। अब जब उन्होंने जिंदगी की हकीकत पहचान ली, फिर वो क्या करते हैं, आखिरत को याद करते हैं कि अब क्या है कि हम सबको पता है ना, ये तो हम मुसलमान हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है कि ये हमें बानस्ल मिली है कि हम मुसलमान हैं। तो हम सबको पता ही होता है नेचुरली कि हम यहाँ से मर के चले जाएंगे और क्या होगा, आखिरत हमारा ठिकाना होगा। तो वैसे ही जो सलफ सालिहीन होते थे, वो जिंदगी की हकीकत को जान लेते थे और आखिरत को याद करते थे, यानी कि उस दिन को याद करते थे। जैसे हमने ऊपर वाली आयत में पढ़ा कि उस दिन पे याद करो जब तुम अल्लाह के पास लौटाए जाओगे। और क्या करते थे, फिर नेकियां जमाने में लग जाते थे, क्योंकि यही असल फायदेमंद चीज है। वरना आज आप देखिए दुनिया में पैसे का कितना कंपटीशन है, हर एक इंसान पैसा कमाने के पीछे। कोई एक इंसान को हम नहीं कह सकते, या मैं खुद भी अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर सकती कि आज हमें दुनिया में पैसे कमाने की क्या है, कोई हिर्स या कोई लालच नहीं। हम सबको ये लालच है, लेकिन क्या होता है, ये लालच हमें कहाँ लेकर जाती है, दुनिया में ही रख देती है। क्योंकि पैसा क्या है, दुनिया की करेंसी है, और आखिरत की करेंसी क्या है, सिर्फ और सिर्फ नेकियां हैं। तो अगर नेकियां हमने जमाई हैं तो वो कब्र में भी हमारे साथ आएगी और वो बरोज़ क़यामत भी हमारे साथ खड़ी होंगी। पर सिर्फ अगर हमने पैसा और दुनिया का साजो सामान जमाया, तो वो तो फिर हम क्या करते हैं, यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, है ना। और जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलते, अब जैसे हमें क्या हुक्म हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चला जाए और उनकी सुन्नतों पर अमल किया जाए और उनके बाद सहाबाओं की जिंदगी को देखकर सीखा जाए। अब कुछ लोग हम में से जो इस तरीके पर नहीं चलते बल्कि इसका वाइस वर्सा करते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं और सालिहीन के तरीके पर नहीं चलते, वो क्या करते हैं, दुनिया ही के पीछे लग जाते हैं
اور کیا کرتے ہیں یہیں پر پھنس کر رہ جاتے ہیں. آج ہم سب اکثریت کا کیا ہے یہی معاملہ ہے. ہم جو ہے بچوں کو بچپن سے ہی یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, بڑا ہو کر یا ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ٹیچر بننا ہے, پیسے کمانا ہے. یعنی کہ جو پیسہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا موٹو ہوتا ہے بچے کے ذہن میں. ہر ایک ماں باپ, ہر ایک خاندان اپنے بچے کو یہی موٹو سکھاتا ہے. ورنہ ہم میں سے بہت کم ہوں گی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کیا کرنا ہے بیٹا, ہمیں دیندار بننا ہے, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس دنیا میں عام کرنا ہے. تو اگر جب مائیں اس طریقے پر بچوں کی پرورش کرے گی نا, تو پھر انشاءاللہ ہماری اولاد بھی کیسی, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوں گی. کیونکہ یہ کیا تھے, یہ بہترین ماں باپ کی پرورش پائے ہوئے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں موسٹلی ہمارے گھرانوں میں بچوں کو بچپن سے ہی یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں پیسے کمانا ہے, تمہیں بڑا آدمی بننا ہے, تمہیں دنیا کمانی ہے, تمہیں نام اور شہرت کمانی ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ بچہ بھی وہی مقصد, وہی اپنا مقدس بنا کر چلتا ہے, اور آگے وہ وہی پانے کے جدوجہد میں لگ جاتا ہے, اور کیا کرتا ہے دنیا ہی میں پھنس کے رہ جاتا ہے, اور جو اللہ کا دین ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 37 میں کیا فرماتے ہیں, ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی, اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی. یعنی یہاں پر اللہ پاک ایسے بھی لوگوں کا اگزامپل دے رہے ہیں جو کیا کرتے, خرید و فروخت کرتے ہیں, اور یہ خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر سے, یعنی کہ ذکر کیا ہوتی ہے, اللہ کی یاد, مسلسل اللہ کی یاد, تو یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, یہ نماز بھی نہیں چھوڑتے, یہ نماز کو بھی قائم ہی رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی غافل نہیں ہوتے, اور یہ مسلسل اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن کیا ہوگا, بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. اب دل اور آنکھیں کب الٹ پلٹ جاتی ہیں, ہم دیکھتے جب ہم کچھ خوفناک منظر دیکھتے ہیں نا, جب ہم نے کچھ ایسا ڈراؤنا دیکھا ہوتا ہے, جب ہماری آواز حلق سے نہیں نکل رہی ہوتی ہے, تب ہمارے دل اور ہماری آنکھیں پلٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ دن کی یاد دلا رہے ہیں. تو یہاں پر کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو ویسا خوفناک دن ہے جہاں پر دل اور جہاں پر آنکھیں انسان کی پلٹ کر رہ جائے گی, یہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا میں بھی تجارت کرتے ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے ان کے خرید و فروخت انہیں اللہ کے دین سے غافل نہیں کرتے. اور ہم جیسے اکثریت ہوتے ہیں نا, ہم جیسے لوگ, ہم جیسے عام لوگ, ان کا ہمیشہ کیا ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم بیزی ہے تو نماز نہیں ہو پائی. اور انسان جب جاب کرتا ہے تو اس کے پاس اس سے اچھا کوئی بہانہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرتے, دعوت کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جاب پر ہیں, ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری پڑھائی ہے, اور ہمیں کیا ہے, ہمیں انسٹیٹیوٹ میں پڑھنا ہے, یہ ہے فلانا ڈمکا. ہمارے پاس دنیا کے جو ہوتے ہیں نا بہت سارے ریزن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دعوت کا کام نہیں کر پاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کسے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے دین اسے کہا ہے زندگی جینے کے طریقے کو. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دین اور دنیا کو الگ نہیں کہا, بلکہ دنیا ہی میں ہمیں دین کے طریقے پر جینا ہے, وہی جیسے صحاباؤں نے بھی کیا. کیونکہ یہاں پر مثال انہی لوگوں کی ہے, صحابہ اور انبیاء, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب کچھ نہ کچھ کر کے کماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے, بزنس مین تھے. وہ کیا کرتے تھے, مال ایک جگہ سے لاتے تھے اور ایک جگہ بیچتے تھے. لیکن ان سب تمام چیزوں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے سے نہیں روکا, اور نہ ہی صحاباؤں کو اس چیز سے روکا. تو پھر آج ہمارے پاس دنیا میں اس چیز کا کیسے اتنا بہترین بہانہ ہوتا ہے کہ ہم دعوت نہیں کر سکتے, یا ہم نیک اعمال نہیں کر سکتے, یا ہم کچھ نیکی کا کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم کیا ہے, ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس جاب ہے, ہمارے پاس گھر ہے, ہمارے پاس بچے ہیں سنبھالنے کے لیے, وی ہیو سم ڈیوٹی, اس لیے ہم اللہ کا کام نہیں کر سکتے. تو اللہ یہی کچھ لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں, خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں, یعنی کہ بزنس کرتے ہیں. بزنس کیا ہوتا ہے, بہت بیزی رہنے والا طریقہ ہوتا ہے نا. ہر بزنس مین کبھی کوئی بیزی ہوتا ہے تو ہم کیا اسے یہی مثال دیتے ہیں, بڑے بزنس مین ہو گئے ہو,
जो बिजी रहने लगे हो आजकल, तो बिजनेस क्या होता है, एक बिजी रहने का सिंबल होता है। तो जितना वो इंसान जो बिजनेसमैन भी होते हैं वो भी अल्लाह से जो मोहब्बत करते हैं और वो उस दिन से डरते हैं आखिरत के, वो क्या करते हैं, वो अल्लाह की याद में रहते हैं मुसलसल। और हम जैसे लोगों का क्या हाल है कि जब हमारा बिजनेस नहीं चलता या हमारे घर पर जब अच्छे हाल नहीं आए हुए हैं, तब हम अल्लाह की याद करते, तब हम अल्लाह का जिक्र अल्लाह अल्लाह लेके बैठ जाते हैं। जब कुछ परेशानी आ जाती है, जब कुछ बीमारी पड़ जाती है, कुछ खसारा हो जाता है, तब हमें अल्लाह याद आता है कि अब अल्लाह अल्लाह ताला हम क्या करें, अल्लाह आप मेरा ये कर दो तो मैं ये कर दूंगी, अल्लाह मुझे एग्जाम में बचा लो, मैं इतने नफल पढ़ लूंगी। तब हमें क्या होता है, अल्लाह याद आते हैं। लेकिन हमने क्या करे, अक्सरियत हमारे तरीकों पर अल्लाह ताला को भूल बैठे हैं, अल्लाह ताला को छोड़ कर रखे हैं हमने अपनी जिंदगी में। आज हमारे लिबास से लेके हमारा रहन सहन, हमारा खाना, हमारे जिंदगी के बड़े से लेके छोटे तक के फंक्शन, हर चीज क्या है, हर चीज तरीका दीन से अलग जा रहे हैं और सभी दुनिया में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी शादियों से लेके, हमारे फंक्शन से लेके, हमारे कफन दफन तक हम क्या करते, सिर्फ दुनिया की गौर फिक्र करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, ये दुनिया का तरीका है, लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, अगर ऐसे नहीं किया तो लोग नाराज हो जाएंगे, अगर मंगनी नहीं किया, अगर रस्में नहीं की तो क्या हो जाएंगी, लोग बुरा मान जाएंगे। तो हमारा जिंदगी का जो अक्सरियत है वो कहाँ है, लोगों की फिक्र में है कि लोग क्या कहेंगे, पर अल्लाह क्या कहेगा। क्या आप सुना है आपने किसी भाई या किसी बहन को बहुत सादगी वाली शादी करते हुए और दावत देते, कहते ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, या इसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलने के लिए कहा है, इसलिए हम ये सुन्नतों वाला निकाह कर रहे हैं। नहीं, हम क्योंकि हम ये मौका ही नहीं देते ना अपने आप को। हम दुनिया क्या कहेंगी और दुनिया के डर के मारे और दुनिया के शर्म के मारे क्या करते हैं, दुनिया ही को मनाने में रह जाते हैं, चाहे अल्लाह हमसे रुस्वा हो जाए। आखिरत के लिए अच्छे अमाल है तो आखिरत के लिए क्या करते हैं, अच्छे अमाल जमा करते हैं वो लोग, और आखिरत की जिंदगी में खूब फायदा उठाते हैं। हम दुनिया हासिल करना चाहते हैं लेकिन आखिरत के लिए क्या जमाया, क्या बनाया, कुछ भी नहीं। हमारे पास आखिरत का कुछ तो सामान हाथ में नहीं रहता, और क्या करते हैं हम, सिर्फ दुनिया की तमाम चीजें जमाने के लिए आगे पीछे हो जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी हम खर्च कर देते हैं, बचपन से लेके जवानी, जवानी से लेके बुढ़ापा, और क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं आखिरत के लिए जमा पाते हैं। फिर ऐन उस वक्त वो मौका आ ही जाता है जब इंसान की रूह कब्ज हो जाती है, वो आखिरत का मंजर देख लेता है, तब उसे इस चीज का एहसास होता है कि या अल्लाह अब मुझे वापस दे दो, अल्लाह पाक अब मुझे दुनिया में भेज दो, या अल्लाह, तब वो भीख मांगता है, अल्लाह मुझे 1 मिनट के लिए ही भेज दो दुनिया में, मैं सिर्फ सजदे करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। पर अल्लाह तब उसे क्या कहते हैं कि अब तुम्हारा वक्त जो है वो खत्म हुआ, अब तुम्हारा जो मौका था, तुम्हारी मोहलत जो थी वो खत्म हो गई। दुनिया की जिंदगी में हम अल्लाह के लिए बड़े बड़े अमाल करके गुजर जाएं, ये क्या होता है, ये नेक लोगों का जिंदगी जीने का मकसद होता है। आज तक आप देखें जितने इमाम गुजरे हैं, जिन्होंने दीन की बेतहाशा खिदमत की, उनकी जिंदगी का क्या मकसद था। वो ऐसे भी नेक सालिहीन अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिन्होंने पेट में पत्थर बांध के कितने कितने दिनों का फाका करके क्या किए, हदीसों को जमा किए, हर जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जमा किए, और फिर आगे उसमें मजीद आसानी पैदा करके वो इल्म हम तक पहुंचाया है। तो ये क्या करते थे, इनकी जिंदगी का मकसद क्या होता था कि हम दुनिया में ऐसे बड़े बड़े अमाल करके गुजर जाए जो अल्लाह को राजी करे और दुनिया को फायदा पहुंचाए, है ना। कितने इमाम हैं आप देखें, सारे के सारे इमाम, इनकी जो मेहनत है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती, और कभी कोई और या हम जैसे लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते ऐसी मेहनत का, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी थी इस इल्म को जमाने के लिए, और सिर्फ किस लिए, ताकि हम तक दीन पहुंच जाए और हम तक दीन आसानी के साथ पहुंचे। हम दुनिया में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और सब कुछ हासिल, हर चीज करके गुजर जाते हैं, पर आखिरत के लिए क्या जमाते हैं और क्या बनाते हैं इसकी कोई फिक्र नहीं। आज आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि अगर कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है तो वो क्या करता है, अपना घर बार छोड़ता है, दूर जाके कहीं उसमें रहता है, हॉस्टल में रहता है,
اپنے ماں باپ سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، نہ کھانا بنانے آتا ہے، نہ اپنے آپ کو سنبھالنے آتا ہے، پر وہ ہر چیز کر کے گزرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اسے کوئی ڈگری مل جائے. کوئی حرض نہیں، پر کیا ہے کہ دین کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگنے میں حرض ہے. پر دنیا کو کمانا اور دنیا جو کیا کرتی تھی، جنگ سے آئے ہوئے لوگوں کا علاج کرتی تھی، تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے. لیکن آپ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے، ہم ایک ہی بار پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہی بار مارے جائیں گے. تو یہ جو وقت ہے نا زندگی کا، ہمیں یہاں پر دنیا میں رہ کر دین کو کشتی میں سوار ہو کر کیا کرنا ہے، اپنا سفر پورا کرنا ہے. تو جب یہ ہماری کشتی کنارے لگ جائے گی تب کیا ہوگی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور ہم ڈوبیں گے بھی نہیں. تک نہیں لگ پائے گی اور ہم دنیا میں ہی ڈوب کے رہ جائیں گے. تو یہ کیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. اب آپ دیکھیے، اگر کوئی مسافر ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنا وقت گزارتا ہے، کیسے اپنے سفر کا سامان اکٹھا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ کوئی چھوٹی سی ڈیسٹینیشن پہ ٹریول کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک خوف ہوتا ہے نا کہ ہم کیا سامان لے کے جا رہے ہیں. ایک لمٹ ہوتی ہے. میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے، اور جب بھی میں نے ٹریول کیا نا، میں نے یہی تصور کیا کہ کیسے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم کو ٹریول کرنا ہے تو وہاں پر ایک لگیج کاؤنٹر ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا لگیج ویٹ کریں. اگر آپ کا لگیج جو ہے وہ ایئر لائنس والوں کے جو ٹارگیٹ ویٹ ہے اس سے زیادہ ہوگا، وہ آپ کا سامان نکال کے باہر پھینک دیں گے، یا کیا کہیں گے آپ کو، اس کا لگیج بھرنے کے لیے کہیں گے کیش میں. تو کیسے ایک لمٹ ہوتی ہے نا، ہر سفر میں ہر جگہ ایک لمٹ سیٹ ہوتی ہے، ایک باؤنڈری ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں لے کے جا سکتے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بہت مختصر رہتے ہیں، بہت چوزی رہتے ہیں کہ جو چیز مجھے ضرورت کی ہوگی میں وہی لے کے جاؤں گی. اور پھر اگر کچھ باقی چیز ہمارے استعمال میں آتی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم پہنچنے والے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں. لیکن زیادہ ایکسس ویٹ نہیں لے کے جاتے. تو وہی دنیا کی بھی مثال ہے کہ دنیا میں ہمیں جو بھی ایکسس ہے نا وہ یہی چھوڑ کر جانا ہے، اور جو ہمارا پرماننٹ ویٹ ہے، جو ہمارا وزن ہے، جو کہ ہمارے اصل اعمال ہے، ہم اسی کے ساتھ آخرت میں پہنچائے جائیں گے. اور جو بھی ایکسس ہوگا نا، ہماری پراپرٹی، ہمارے جائیداد، ہماری زمینیں، ہمارے گھر، سونا چاندی، یہ سب کیا ہے، یہ ہمارا ایکسس لگیج ہے، یہ یہیں چھوٹ جائے گا. اور جو ہمارا پرماننٹ لگیج ہے نا، ہمارے اعمال، صرف یہی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. اب ضرورت زندگی جو ہے نا، ضرورت زندگی چیزیں وہ ہماری اتنی نہیں ہے پر جتنی ہم نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے آج کے وقت پر. لیکن کیا ہے، ضرورت تو ہماری بہت کم ہے پر ہم نے اس سے مزید اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. جیسے آج ہر انسان کے پاس ایک گھر ہو تو کام چل جائے گا، پر ہم نے کیا کر لیا، ایک سے مزید گھر اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ گھر ہونے چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اسے اپنا مقصد بنا کے اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کوئی انسان سیونگ کرتا ہے تو کوئی انسان ایک سے دو ملٹیپل جاب کرتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ مصروف کر لیتا ہے صرف وہ ایک مقصد پورا کرنے کے لیے کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ گھر بن جائے، ہے نا. تو جہاں آپ کا پیسہ کہیں یوٹیلائز ہونے والا تھا، وہاں آپ کی کیا ہو گئی، آپ کی ایک اور پراپرٹی بن گئی، اور آپ نے ایک اور بچت کر لی، اور آپ نے ایک اور سامان زندگی. اس میں کوئی حرض نہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ اگر آپ دین پر نہیں خرچہ کر رہے اور آپ صرف جماہی زندگی دنیا کا ہی سامان جمع کرنے پر ہے، تو کیا ہو گیا پھر، یہ تو نقصان اور بہت خسارے کی بات ہوگی. سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا، وہ کیا جماتے تھے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سا مال اچھا ہے، جو تمہارا ہے یا وہ جو تمہارے وارثوں کا ہے. تو جتنے بھی صحابہ تھے سب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہے. تو کہا، ہاں، وہ مال تمہارا ہے جو تم نے استعمال کیا، جو تم نے کھایا اور ختم کیا، اور جو تم نے پہنا اور پھاڑ دیا.
یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا مال ہے، اور جو تم چھوڑ کر جا رہے ہو یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ تو کیا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ کون سا مال اچھا ہے، وہ جو تمہارا ہے یا وہ جو تمہارے وارث کا ہے؟ تو تمام صحاباؤں نے کیا جواب دیے کہ وہ مال اچھا ہے جو ہمارا ہے، ظاہر سی بات ہے ہم وہی مال کو اچھا بولیں گے نا جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا کہ مال تمہارا مال، یعنی کہ جو تمہارا اپنا مال ہے وہ کیا ہے کہ جو تم نے کھایا اور ختم کیا، جو تم نے پہنا اور پھاڑ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا اپنا مال ہے اور یہ تمہاری اپنی چیز ہے۔ اب اس سے ظاہر جو تم جمع کر رہے ہو نا یہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ایک دن تو ہم گزر ہی جائیں گے، پر جو ہمارے پاس ہم سے ہمارے اپنے ضرورت سے زیادہ کا سامان تھا وہ کس کو چلا جائے گا؟ وہ آٹومیٹکلی ہمارے وارثوں کو چلا جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ پھر اس کا استعمال وہ کریں گے اور ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہی جو ہم نے دنیا میں کر کے چلا گیا۔ جتنے بھی سلف اور صحابہ کے پاس جو مال آتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ کھلا اور چھپا دن اور رات میں خرچہ کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ صحابہ بھی جو کیا تھے اکثر پیسے نہیں کماتے تھے یا ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، بلکہ صحابہ میں ایسے بھی صحابہ تھے جن کے پیروں میں دنیا جو تھی، دنیا اور دنیا کا سامان رونگتا تھا، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا اصل مقصد صرف اللہ کو ہی راضی کرنا ہوتا تھا۔ ایسے بہت سے صحاباؤں کا ہم نے نام سنا ہے نا۔ ایسے بھی صحابہ تھے جن کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کے بعد جو ہے سونا چاندی کلاڑی سے توڑ توڑ کر کیا کرنا پڑا؟ کم کرنا پڑا تاکہ وہ وزن کیا جا سکے۔ یعنی ایسا بھی مال ان کے پاس تھا، پر انہوں نے کیا کیا؟ اس مال کو دنیا کا مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس مال کو انہوں نے طریقہ زندگی رکھا اور اللہ کو دنیا میں اپنا جینے کا مقصد بنایا۔ تو کیا ہوئے؟ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور وہ آخرت میں تو بے شک وہ کیا ہے؟ انہیں جنت کی ہی بشارت ہے۔ تو ہمیں بھی اگر جنتوں میں داخل ہونا ہے، اللہ کی بہترین نعمتوں کو دیکھنا ہے، تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے طریقہ زندگی پر اپنا بھی زندگی کا طریقہ بسانا چاہیے۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا، بلکہ اللہ کو ناراض کرنا نہیں۔ اور کیا کرنا؟ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے نیکی جمع کرنا، بلکہ دنیا کے لیے ہی نہیں۔ یہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اصل مقصد۔ اب آپ دیکھیں، ایک اگزامپل لے لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے کتنے زیادہ طلبی اور کتنے زیادہ لالچی ہے کہ لوگ اگر مارکیٹ میں ایک نیا ہیڈ سیٹ آ گیا، یہ نیا فون آ گیا، تو اب کیا ببال ہوتا ہے؟ کیا پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ یہ فون یا یہ جو ہے نا یہ چیز میرے پاس ہو۔ میری یہ سائیکالوجی نہیں سمجھ میں آتی کہ کیسے کوئی ایک فون یا کوئی ایک بہت مہنگا فون یا کوئی ایک بہت ہائی اسٹیٹس فون کسی انسان کا وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے۔ ورنہ انسان تو کیا کرتا ہے؟ ہر چور، ہر ڈکیت، ہر فریبی، ہر انسان لوٹ مار کر کے پیسے جمع کر کے بھی فون لے سکتا ہے، پر وہ کیا فون اس کا سٹیٹس آف لائف بن گیا۔ پر ہم صرف دنیا کی جو ہائی سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کے لیے، دنیا کی جو سٹینڈرڈ ہے نا، دنیا کا جو معیار ہے امیری کا، ظاہری کا، اس معیار تک پہنچنے کے لیے، اس کی سٹینڈرڈز کو میٹ کرنے کے لیے ہر طریقے سے گزر جاتے ہیں کہ بس ہماری کہیں پہچان ہو اور ہم کیا ہو؟ ہم بھی دنیا میں ہائی اسٹیٹس لوگوں میں شامل ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ مین آن دا ارتھ، ہے نا؟ وہ پورے پلانٹ کے سب سے بہترین انسان تھے، وہ رحمت للعالمین تھے۔ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے مہنگی آسائشیں تھیں؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل سادگی والی زندگی کو پسند کی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑا محل تھا جبکہ تمام دولتیں، تمام پورے عرب کی سلطنت ان کے پیروں کے نیچے تھی؟ لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی کو پسند کیا؟ بہت بڑا گھر، ایک تاج محل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تو بہت بڑا تاج محل اور بہت بڑا محل بنا سکتے تھے، ایک پیلس بنا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی مٹی اور پتھر اور کنکر کی ایک
ایک سادی مسجد بنائی جس میں کیا ہوا, جس میں ایمان کا زور زیادہ ہوا بلکہ ڈیکوریشن کا نہیں. تو ہم آج کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہم آج ڈیکوریشن میں, ہم ظاہری میں چلے جاتے ہیں, اور جو باطن ہوتا ہے, جو کوالٹی ہوتا ہے نا, ہم اسے کیا کرتے ہیں, بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسے میں نے ایک ایگزامپل دیا کہ فون کیا ہوتا ہے, جیسے مارکیٹ میں نیو فون لانچ ہوا تو ہر انسان, ہر یوتھ, ہر لڑکا, ہر لڑکی اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آج ہمارے بھی ہاتھ میں وہی فون ہو جو وہ اس سیلیبریٹی کے ہاتھ میں ہے, اس فلانے لڑکی کے ہاتھ میں, اس فلانے لڑکے کے ہاتھ میں. ہمارے پاس بھی وہی چیز ہو جو ان کے پاس ہے, تاکہ ہم بھی کیا ہو, دنیا کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر پائے, ہم بھی دنیا میں کچھ قابل تعریف کہلائے جائیں. تو انسان تو اچھا برا ہر چیز کر کے گزر سکتا ہے ادھر پہنچنے کے لیے, لیکن کوئی انسان کیسے اپنا سٹینڈرڈ جسٹیفائی کر سکتا ہے, یا اسے ہم بہترین مان سکتے ہیں اس کے صرف ایک فون یا اس کی کہتے ہیں نا ظاہری چیزوں پر. ورنہ آج لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے, پر کیا ان کے پاس بات کرنے کا طریقہ بھی ہے؟ بالکل نہیں. وہ اگر منہ کھولے تو آپ سے اچھے سے بات بھی نہیں کر پاتے. لیکن کیا ہے کہ صرف ان کے پاس پیسہ ہے یا ان کے پاس بہت سارا سونا ہے تو دنیا ان کے پیچھے لوٹ پوٹ کر کے جاتی ہے. لیکن اصل انسان جب دین کو جان لینا, تب وہ سمجھے گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر زیادہ زور دیا. تو جب ہم دین میں آتے ہیں نا, تب ہم کو پتا چلتا ہے کہ اصل قیمت جو ہے وہ اخلاق کی ہے, بلکہ ظاہر اور پہناووں کی نہیں. ٹھیک ہے, آگے اللہ پاک سورہ حدید آیت نمبر 20 میں کیا فرماتے ہیں؟ صرف کھیل تماشا, زینت اور آپس میں فخر اور غرور اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے, پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو, پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے, اور آخرت میں سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی ہی دنیا کی زندگی باجوز دھوکے کے سامان اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے سورہ حدید میں ہم کو, کہ جو انسان کی جو زندگی ہے نا, وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ صرف ایک کھیل تماشا ہے اور زینت ہے. اب آپس میں ہم کیا کرتے ہیں, فخر اور غرور کرتے ہیں ہمارے مال کے اوپر, ہے نا, کہ میری کیا سٹینڈرڈ ہے, میرا کیا مال ہے, ان کا کیا مال ہے, ان کی کیا سٹینڈرڈ ہے, اور کیا کرتے ہیں, اپنے مال اور اولاد میں کمپٹیشن کرتے ہیں. اور یہ سب کیا ہے, ایک دوسرے میں آپس میں زیادتی بتلانا چاہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ہوں. ہر ایک انسان یہ زیادہ والے کمپٹیشن کا شکار ہے. آپ دیکھو, ایک فیملی میں اگر 4 بھائی بہن ہیں اور میرا کسی سے تعارف ہو رہا ہے, تو میں کیا دیکھوں گی, کس کے پاس مال زیادہ ہے, کس کا گھر زیادہ خوبصورت ہے. اگر میں نے چاروں بچوں کے گھر پہ گئی اور اس میں سے اگر بیچ والے کا یا لاسٹ والے کا گھر سب سے اچھا ہوا, تو میرا جو حسن سلوک ہوگا وہ کس کے پاس زیادہ جائے گا؟ وہ ظاہر ہے اس اچھے گھر والے, اچھے ہائی کلاس, ہائی پروفیشنل, ہائی ایجوکیٹڈ لوگوں کے پاس جائے گا, ہے نا. میرا حسن سلوک, میرا زیادہ, میرے تحفے, میرے بات کرنے کا طریقہ, میرا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ ان لوگوں کے اوپر ہوگا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہمیشہ پیسے اور مال کے مول تول میں انسان کے اخلاق بھول جاتے ہیں. ہم کبھی اس انسان کو دوست نہیں بناتے جو کیا ہوتا ہے, دین کے اخلاق میں اچھا ہوتا ہے, بھلے ہی تو غریب ہو, پر ہم کیا دیکھیں کہ وہ مسجد جاتی ہے, وہ نماز پڑھتی ہے, وہ دیندار ہے. ہم ایسے لوگوں کو کیا چن کے اپنا دوست بناتے ہیں. پر ہمارے دوست بنانے کا معیار کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان رچ ہے, یہ بہت رچ ہے, یہ کتنی خوبصورت ہے, کتنی بیوٹیفل ہے, پھر بھی وہ مجھ سے دوستی کر رہی ہے, تو پھر میں اس سے دوستی کیوں نہ کروں. تو ہمارے جو انسان کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, وہ اس کے پیسوں پر ہی اور اس کے عارضی جو زندگی کا باہری چیز ہوتا ہے نا, اس کے اوپر ہی بیسڈ رہتا ہے. لیکن اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ اس کی مثال کیسا ہے, وہ ایک دوسرے کو زیادتی بتلانے میں جاتے ہیں. اور ان کی مثال اللہ پاک نے کیسے دی, کہ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسان کو اچھی معلوم ہوتی ہے. ابھی بارش ہوتی ہے اور جب کھیتی بہت ہری بھری ہوتی ہے تو کسان کا کیا ہوتا ہے, دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن ابھی کیا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ وقت گیا, موسم بدلا, اب وہ کھیتی سوکھ گئی اور زرد رنگ کی ہو گئی, یعنی کہ لال پڑ گئی. اور ابھی کیا ہوا کہ ایک زور کی ہوا چلی اور وہ سب اڑ کے ریزہ ریزہ ہو گیا, یعنی کہ سب کچھ چورا چورا ہو گیا. اور اب کیا ہے, آخرت میں سخت عذاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے,
اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اور رضامندی ہی سب کچھ ہے، اور زندگی باوجود دھوکے کا سامان کہ اور کچھ بھی نہیں. یعنی کہ اللہ پاک خود بتا رہے کہ زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ زندگی کے اللہ تعالیٰ نے مثال کیسی دی کہ ایک بہت ہرا بھرا سا میدان ہے، آپ گھستے ہو تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. پر کیا ہوتا ہے کہ موسم بدلتا ہے، وہ کھیت سوکھی پڑ جاتی ہے، زرد ہو جاتی ہے، پھر ایک تیز ہوا چلتی ہے اور پوری کی پوری کھیت ہو جاتی ہے، جو اڑا کے لے کے چلی جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے. وہی ہماری زندگی کی مثال ہے کہ آج جب ہم بچے ہیں، جب بولتے نا ینگ ایج ہے، تب بہت ہرا بھرا سب کچھ دنیا ہے، اتنی ساری اپارچونیٹیز ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر ہم اس عمر میں پہنچ جاتے ہیں جب کیا ہو جاتے ہیں؟ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، یا ہم اپنے بولتے نا حالات سے مجبور، کبھی بدن سے مجبور، کبھی بیماریوں سے مجبور، کچھ نہ کچھ چیزوں کی مجبوری ہمیں جکڑ لیتی ہے. پھر ایک زور کی ہوا چلتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ ہماری وہ مجبوری بھی گرا لے جاتی ہے، پھر ہمیں موت آ پکڑتی ہے، اور پھر وہ موت کیا کرتی ہے؟ ہمیں آخرت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہی اصلی زندگی تھی جو آپ کو گزارنا تھا، اور یہی آخری مقام تھا جہاں پر آپ کو پہنچنا تھا. اور کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہی سب کچھ ہے، اور دنیا کیا ہے؟ صرف ایک کھیل اور تماشا اور ایک چھوٹا سا ساز و سامان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہی اللہ تعالیٰ ہم کو بتانا چاہ رہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی پینے نہیں دیتا. اب دنیا کی جو اللہ تعالیٰ، اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دنیا کی جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی نظر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کیا قدر و قیمت ہے. تو یہاں پر کیا پتا چلتا ہے حدیثوں میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر اور قیمت مچھر کے ایک پر کے بھی برابر نہیں ہے. اب مچھر کتنا ہلکا ہوتا ہے نا، کیا مچھر کو وزن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کرا جا سکتا. مچھر کو کیسے؟ مچھر اگر ویٹ اسکیل پہ آ کے بھی بیٹھے گا تو اس کا کہتے ہیں نا ایک ڈیجٹ بھی آگے نہیں بڑھے گا. پر وہ خاص مشینیں ہوتی ہے جس میں کیمیکلز وزن کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ کیمیکل وغیرہ ایڈ کر کے کیا ہوگا؟ مچھر کا وزن معلوم پڑے گا. لیکن اس سے بھی مزید اللہ پاک نے اگزامپل دیے، اللہ کے نبی نے اگزامپل دیے کہ اس کا پر اگر مچھر کے پر کے بھی برابر اللہ تعالیٰ کو کیا ہوتی؟ زندگی زندگی پسند ہوتی، یا زندگی کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت ہوتی، جبکہ ہے نہیں. اللہ پاک کے نزدیک مچھر کے پر کے جتنی بھی زندگی کی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں تو نہیں پکڑتے نا. اللہ ہر گنہگار کو کیا کرتے؟ ڈیل دیتے ہیں کہ بھائی تم کتنا کمانا چاہتے ہو کما لو، جتنا کھانا پینا چاہتے ہو پی لو. کیا ہم نے کبھی کسی وقت کی نماز چھوڑی یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کھانا روک دیا؟ کیا اللہ نے ہمارا پانی روک دیا؟ بالکل بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے جو جگہ ہے نا دنیا، وہ کوئی قدر و قیمت کی نہیں، کوئی بھی قدر و قیمت کی نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے ہی نہیں یہ دنیا عزیز. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے؟ سب کو ڈھیل دے کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو چھوڑ کر رکھا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرو. اب میں کیا کروں گا؟ آخرت میں مجھے جو کرنا ہے وہ میں کروں گا. تو آپ یہاں پر فریڈم، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فریڈم آف چوائس دی ہے کہ یہاں تم انجوائے کر لو، پھر آخرت میں جب میرا دن آئے گا تب میں اس چیز کا تم سے جواب لوں گا. اور اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا مثال دیتے ہیں کہ سمندر میں دنیا کی کیسے مثال دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سمندر میں آپ نے ایک سوئی کو ڈبایا. اب سمندر کتنا بڑا ہے دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں دنیا کا 71% جو ہے وہ پانی سے کورڈ ہے. اگر اتنے بڑے سمندر میں ایک سوئی کو ڈبایا اور اسے جھٹکا، پھر اس پر جتنا پانی بچتا ہے وہ زندگی ہے، اور باقی کیا ہے؟ سب آخرت ہے. تو یعنی کہ کتنی بڑی آخرت ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. جب ہم امیجن نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ایگزامپل سے سمجھاتے ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ اتنے بڑے سمندر میں ایک سوئی ڈبانے اور اس کو جھٹکنے، پھر اس کے اوپر کتنا پانی بچتا ہے؟ شاید ہی کچھ بچتا ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہماری دنیا ہے، وہ ہماری زندگی ہے، اور باقی کا سارا سمندر کیا ہے؟ ہماری آخرت ہے. اور ایک ایگزامپل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مری ہوئی بکری ایک آدمی کے گھر کے باہر پڑی ہوئی تھی. تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے صحابہ کو کہا کہ اللہ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مری ہوئی بکری کے جتنی بھی نہیں ہے جو اس کے مالک کے نظر میں ہے، اس سے بھی کم ہے۔ یعنی کہ کیا، ایک مری ہوئی بکری تھی جو کوئی کام کی نہیں، اب ایک بکری مر گئی، بیماری سے مری، کس چیز سے مری، اب وہ کھانے لائق نہیں، استعمال کرنے لائق نہیں، تو اس کے مالکوں نے کیا کیا، اسے گھر کے باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا بتا رہے کہ وہ جو ہے انسان اللہ پاک کے نزدیک اس بکری، مری ہوئی بکری کی جتنی بھی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو یہاں دیکھیں، ہم اللہ کو راضی تو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ نے جس چیز کی قدر کی، کیا ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی قدر نہیں کی، ہم اس کے ہی پیچھے بھاگتے ہیں، ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو کہ ہے دنیا۔ جیسے یہود اور نصارہ تھے، یہود جب کہا کرتے تھے، سورہ بقرہ میں ہم جانتے کہ جب یہود کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا آگے آیت میں کہ اگر وہ اللہ کے چہیتے ہیں تو انہیں کہو کہ موت کی طلب کرے، لیکن یہ جو ہے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی سے اتنی محبت ہے۔ اسی لیے تو کیا ہے، ہم بھی آج انہی کے طریقے زندگی پر چل رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی محبت ہمارے دل کے اندر اتنی گھر کر گئی ہے کہ ہم کبھی موت کی طلب نہیں کریں گے، نہ کبھی موت کی تمنا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں دنیا کی زندگی سے بے شمار محبت ہے، اور کیا ہے، ہمیں اس زندگی کا بھی ڈر ہے کہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی تھی کہ اگر انسان کی زندگی میں جو مال کی ہرس اور مال کی بڑھتری کی جو وہ ہے نا، جو ہرس ہے مال کی بڑھتری اور مال کی، وہ کیسی ہے، وہ ایسی فساد برپا ہے، وہ اتنا برا فساد کرتی ہے انسان کے دین میں، دینداری میں بہت بڑا فساد برپا کرتی ہے۔ اور اس کی مثال کیسے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دو بھوکے بھیڑیے ایک بہت بڑی جو بکرے کی منڈی میں گھس جائے، وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے بکریوں کو جتنا ایک انسان کے اندر مال کی بڑھتری اور مال کی ہرس اس کے دینداری میں فساد برپا کرتی ہے۔ ہر انسان کو کیا ہے، مال کی ہرس اور مال کی بڑھتری، یعنی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے، ایک سے زیادہ ہو، ہے نا۔ ابن آدم کی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے نا کہ اگر انہیں ایک سونے کا پہاڑ بھی لا کے رکھ دیا جائے تو یہ دوسرے کی تمنا کریں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک شخص کیا ہے، مال کی ہرس کرتا ہے اور مال کی بڑھتری چاہتا ہے، لیکن یہ اتنا برا وبال رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثال کے طور پہ سمجھایا کہ دو بھوکے بھیڑیے ہیں اور بہت بڑے بکری کے ریوڑ میں گھس گئے تو یہ اتنا نقصان نہیں کریں گی جتنا لالچ انسان کے دین کا نقصان کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی لالچ کیا کرتی ہے، ہم کو کبھی دنیا سے آزادی نہیں دیتی، بلکہ اسی میں قید کر کے رکھ دیتی ہے، اور ہماری آخرت کیا ہوتی ہے، اسی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ اب ایک انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ میں بہت صدقہ خیرات کروں گا، بس مجھے لکھپتی بنا دے۔ پھر اگر اللہ نے اسے لکھپتی بنا دے تو پھر اور تمنا کرے گا، یا اللہ اب 1,00,000 میں 1 سے 2 ہو جائے تو کیا کروں گا، بہت صدقہ کروں گا، بہت خیرات کروں گا، اور وہ یتیم خانے باندھوں گا، یہ کروں گا۔ پھر اگر کروڑ پتی بھی بن گیا نا تو اسے وہ بھی پیسے کم پڑیں گے، وہ بھی کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائیں گے اس کے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آدم ذات ہے۔ اور سلف صالحین کیسے تھے کہ ان کے پاس مال بہت آیا اور بہت گیا، پر انہوں نے مال کو اپنا معبود نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے اس مال کا دنیا میں استعمال کرتے ہوئے آخرت کو پا لیا۔ ایسا بھی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں ہم سلف صالحین کا کہ مطلب ان کے صدقہ اور خیرات کے تو ایسے بڑے بڑے قصے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کسی دن ہم پڑھیں گے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، ہوش بالکل ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ ہم میں سے اکثر تو لوگ پڑھ کے یہی بولیں گے کہ مطلب اس حد تک کے بھی کوئی جا سکتا ہے، انسان کی زندگی میں سخاوت کرنے کے لیے کوئی اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کیوں وہ اتنے زیادہ صدقہ خیرات میں آگے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں یہ مال کیا کرنا ہے، آخرت میں اللہ کو منانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور دنیا کی زندگی میں پھنس کر نہیں رہنا ہے۔ اب آپ دیکھتے جو بہترین صحابہ تھے نا، جو ہمارے خلیفاؤں میں سے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق، ان میں کیا ہوتا تھا، ہمیشہ نیکیوں کا کمپٹیشن ہوتا تھا، اور ابو بکر صدیق جو تھے وہ ہمیشہ نیکیوں میں آگے رہتے تھے، اور عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ میں کیا کروں، ان کو پیچھے کروں،
اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے تھے جس سے وہ آگے بڑھ جائے. پر کیا ہوتا تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمیشہ بازی مار جاتے تھے اور ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیچھے رہ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب جنگ کا اعلان کیا اور کہا کہ تمہارے پاس جو مال ہے تم جمع کے لے کر آ جاؤ, تو جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو خوشی خوشی اپنے گھر پہ گئے کہ اب تو کیا کروں گا, میرے پاس بہت مال ہے, تو اب میں ابوبکر کو اپنے سے پیچھے کروں گا اور اپنی ہر چیز کا, اپنے مال کا, دولت کا, گھر کا, بچوں کا, سب کا بالکل آدھا آدھا حصہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کر آ گئے. اور پھر ابوبکر صدیق آئے اپنا مال لے کے, اور پھر اللہ کے نبی نے کیا پوچھا کہ اے ابوبکر اپنے گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابوبکر صدیق نے کیا بتایا کہ یا اللہ, میں نے اپنے گھر پر اللہ کا رسول اور اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں, اب اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی کہ انہیں اپنے گھر کی جھاڑو بھی لے کر آ گئے تھے جنگ میں کہ میں اسے بھی لے کر جاؤں گا, اور کچھ مال نہیں چھوڑے تھے. تو وہاں بھی عمر بن خطاب کہتے کہ اب یہاں بھی میں ہار گیا, کیونکہ میں نے کیا چھوڑ کر آیا ہوں, میں نے آدھا مال گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں, ہے نا. انہوں نے کچھ تو گھر کا سوچا, لیکن ابوبکر صدیق کیسے تھے, باوجود اتنا مال ہونے کے انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس سب کچھ لے کر آ گئے, سب کچھ, اور گھر پر کیا چھوڑا, صرف اللہ اور اس کا رسول. یعنی کہ اتنے زیادہ سخاوت میں آگے تھے. کیوں اتنے آگے تھے؟ کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی سے محبت نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت کی زندگی سے محبت تھی. اور پھر جو بھی ساز و سامان انہوں نے دنیا میں دیکھا, اسے استعمال کیا آخرت تک پہنچنے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے, ہم بھی یہی کوشش کریں گے کہ اللہ کے حکم سے ہمارے پاس بھی ہمارے مال, ہماری اولاد اور ہماری زندگی, ہماری ایک ایک سانس جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اور ہر نعمت آزمائش کے ساتھ آتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, بلکہ نقصان میں نہیں رہنا, بلکہ اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے. تو اگر ہمارے پاس ہماری نیک اولاد بھی ہے, تو اگر میں نے انہیں نیک بنایا, دیندار بنایا, تو وہ مجھے جنت تک لے کے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی. اگر میرے پاس مال ہے, میں نے اسے بہترین جگہ پہ وصیت کیا, اسے بہت بہترین صدقہ خیرات کیا, تو وہ بھی مجھے جنت پہنچانے کے قرضدار بن جائیں گے. اگر میرے پاس کچھ اچھی فیلڈ ہے, کچھ نالج ہے, جیسے آج اگر ہم تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں, تو اگر آپس میں ہم نے یہ نیک علم بانٹا, اور آج کل تو نیک علم بانٹنا کتنا آسان ہے. اگر میں ایک اسٹیٹس رکھ لیتی ہوں تو ایٹ لیسٹ 50 سے 100 لوگ تو دیکھتے ہی ہیں, اس سے کم تو نہیں دیکھتے. تو اگر کوئی کلمہ, کوئی صحیح حدیث کے روشنی میں نے کوئی علم عام کیا, اور وہ کسی نے عمل کیا, اور اس نے اس کے زیادہ مزید آگے جا کے اپنے گھر والوں میں عام کیا, تو تا قیامت مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا. تو انشاءاللہ ہم سب کیا کریں گے, ان ساری اپارچونیٹیز کو, ان سارے موقعوں کو اکٹھا کریں گے, اور انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمیں بہترین ہدایت دے, بہترین توفیق دے کہ ہم ان سب کو استعمال کر کے اپنے آخرت میں جنت کو ٹھکانہ بنائیں گے اور جنت کمانے کا ذریعہ بنائیں گے. تو الحمدللہ یہاں سبق مکمل ہوتا ہے. اگر کسی بھی بہن کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال کرنا چاہتی ہے اس سبق کے تعلق سے, تو وہ بے شک کر سکتی ہے. پہلے دعا کر لیں گے انعام, اور اس کے بعد کوشچنز رکھ لیں گے. ہاں جی آپا, چلے انشاءاللہ سب انشاءاللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, اور اپنے دل میں بہت اچھی نیت کریں گے, اچھی نیت کریں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اور بس اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا رحمن الرحیم, المالک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبر الخالق الباری. یا اللہ, یا رحمان, ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك من الجنة الفردوس اللهم إني أسألك من الجنة الفردوس اللهم إني أسألك من الجنة الفردوس. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. یا رحمان یا رحیم، یا اللہ رب العالمین، آج تیری بہترین رات ہے یا اللہ، تیرا بہت بہت احسان ہے، تو نے ہم سب کو یہاں تیرے دین کے نسبت جوڑا یا اللہ. ہم بہت بے سہارا ہے یا اللہ، ہم بہت گنہگار بدکار ہے، سیاکار ہے یا اللہ. نیکی اور حسن اعمال کے نام پر تو کچھ بھی نہیں ہے یا رب. یا رب تمام گناہ تیرے سامنے لے کر آئے ہیں یا اللہ. تو کہتا ہے بندے تو آسمان تک گناہ جما لے اور پھر تو ایک سچی توبہ کر، میں تجھے معاف کر دوں گا یا اللہ. تو ہمیں اس توبہ کی توفیق دے دے اور اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو بے شک بخشنے والا ہے یا اللہ. ہم یہاں پر سب تیرے آس میں آئے ہیں یا اللہ کہ تو بخش یا اللہ، تو بخشش کر دے یا اللہ، تو معاف کر دے یا اللہ، تو ہمیں قبول کر دے یا اللہ. اس بہترین مہینے کا واسطہ یا اللہ، اس بہترین مہینے میں تو نے تمام جہنم کے دروازے بند کر دیا ہے اور اللہ تمام جنتوں کے دروازے کھول دیا ہے. تو اللہ تو بھی ہمیں جنتیوں میں سے بنا دے یا اللہ. تو بھی ہمیں جہنمی بننے سے بچا لے یا اللہ. ہمارے تمام مرحومین کو بچا یا رب العالمین. جو بھی اس دنیا میں گزر چکے ہیں یا رب، وہ اعمال نہیں کر پائے یا اللہ، وہ اپنا وقت نہیں فائدہ اٹھا پائے یا اللہ، وہ تیرے دین پر اس طریقے کا عمل نہیں کر پایا اور اللہ ان کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا یا رب. تو انہیں بھی معاف کر یا اللہ. ہمارے گھر کے مرحوم اور تمام امت کے مرحوم کو معاف کر یا اللہ. تو انہیں بھی تیری جنتوں میں داخل کر اور اللہ، جو ہمارے پاس وقت ہے یا اللہ، سب سے بڑی نعمت ہے یا رب. تو ہمیں ہدایت دے اس وقت کو تیرے دین پر لگانے کی یا اللہ. دنیا میں بہت سے کام ہیں، بہت سے فتنے ہیں یا اللہ، بہت سی چیزیں جو ہمیں اپنے طرف بلاتی ہے یا اللہ. لیکن اللہ تو بچا لے یا اللہ. اگر تو نے نہیں بچایا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے یا رب یا اللہ. ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کچھ نیکی نہیں جما پائیں گے اور اللہ. تجھ سے ملیں گے اس دن کیا منہ دکھائیں گے یا رب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا منہ دکھائیں گے، ان سے ملاقات کریں گے تو کیا جواب دیں گے یا رب. انہوں نے رات گزار دی ہمارے لیے رو کر کہ یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی. میری امت کا کیا، اور امت اتنی بھولی بھٹکی ہے یا رب، اتنی گزری ہوئی ہے کہ ہم نے کبھی ہمارے رسول، ہمارے نبی کو یاد ہی نہیں کیا. ہم نے کبھی ان کو اپنے زندگی میں شامل ہی نہیں کیا یا اللہ. تو ہمیں ہدایت دے دے یا اللہ. تو ہدایت دینے والا ہے یا اللہ. تیرے ہاتھ میں تمام جہاں کے فیصلے ہیں، قدر ہے یا اللہ. تو ہماری بھی قدر بدل دے یا اللہ. تو ہمیں بھی دیندار بنا یا اللہ. بس تیرے دین کے طریقے پر چلنے والا بنا یا اللہ. تو تیرے دین کا داعی بنا. تو ہمیں بھی خود دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنا یا اللہ. ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمالوں کو قبول کر یا اللہ. ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول کر یا رب. ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر یا اللہ پاک. تیرے پاس بہترین نمازیں ہوں گی یا اللہ. تیرے پاس بہترین صدقات ہوں گے. ہمارے صدقے اس لائق بھی نہیں ہے یا اللہ. ہماری نمازیں اس لائق بھی نہیں ہے، نہ ہماری دعائیں اس لائق ہیں یا اللہ. تیرے پاس تو رسولوں کی دعائیں ہیں یا رب. تیرے پاس صحاباؤں کے صدقے ہیں. ہم کیا صدقہ خیرات کرتے یا اللہ. تیرے پاس بہترین دعائیں ہیں یا رب. لیکن اللہ، ہم نے جو بھی کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے یا اللہ، اس رمضان میں تو اسے قبول کر دے یا اللہ. ہمارا طریقہ زندگی بدل دے یا اللہ. اس دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے اور آخرت کی، اور جو اللہ پاک جو آخرت کی محبت ہے، جو جنتوں کی محبت ہے یا اللہ، وہ ہمارے دل میں ڈال دے اور اللہ پاک ہمیں جنتوں کو کمانے والا بنا دے یا اللہ. ہمیں جنت الفردوس کمانے والا بنا دے یا اللہ پاک.
یا رب العالمین تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے، یا اللہ جو اپنے مرض میں بہت آگے بڑھ چکے، یا رب تو انہیں صحت دے، تو انہیں عافیت دے. یا اللہ تو انہیں نیا خون عطا کر، نئی جان عطا کر. یا رب العالمین تو انہیں صحت بخش دے. یا اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد دے دے. یا رب العالمین جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک صالحین بنا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم عورتوں کو، یا رب العالمین ہم عورتیں تو تیرے دین کا اتنا بہترین حصہ ہے، یا رب العالمین تو ہمیں اپنے پردے کا لحاظ کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہمیں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے زندگی کے رول ماڈل بنانے والے بنا دے، سمجھنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں پھنسنے سے بچا. یا اللہ اس دنیا کی محبتیں ہمارے دل سے نکال دے. یا اللہ ہمیں جنتوں کی محبت رکھنے والا بنا. یا اللہ ہمیں بھی اس دن نصیب کر جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں، ان کے ہاتھ سے جام کوثر پیے. یا اللہ ہم تمام صحاباؤں سے ملے، ہم تمام ازواج مطہرات سے ملے. یا اللہ میری بالکل یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں یہ مانگوں، میں بہت گنہگار ہوں. یا اللہ، یا اللہ میری بالکل بھی حیثیت نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی حسن اعمال ہے، لیکن یا اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ تو بس کن کہتے اور وہ فیکون ہو جائے. یا اللہ تو ہمیں بھی تیرے جنتیوں میں سے بنا. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما. یا اللہ اس دنیا میں مسلمان کے لیے ہر ایک کونے میں نفرت پھیلی ہوئی ہے. یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تو مجھے اتنی ہدایت دے کہ میں اپنے پاس سے تھوڑے اعمال کر سکوں. یا اللہ میں کچھ حصہ لگا سکوں. اور یا اللہ پاک تو امت مسلمہ کی حفاظت کر. یا اللہ دنیا کے ہر کونے میں حفاظت کر. یا اللہ جہاں مسلمان ہر جگہ ذلت اور پستی میں شکار ہے، یا اللہ ظلم پہ ظلم سہا جا رہا ہے. یا رب العالمین دنیا کے ہر ایک کونے میں مسلمان کو تو حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ، یا اللہ تو ان کی بچیوں کی حفاظت کر. یا اللہ تو ان کے بچوں کی حفاظت کر. یا اللہ ہمارے زندگیوں میں قرآن کا نور ڈالتے. یا اللہ ان کے دلوں میں، اور یا اللہ جو مسلمان ظلم کے شکار ہے، اللہ تو قرآن ان کی طاقت بنا. یا اللہ تو ایمان کو ان کی طاقت بنا. اور اللہ پاک اس قرآن کے تمام حق کو ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں. یا اللہ ہمارے اندر بالکل بھی قوت نہیں ہے. یا اللہ ہمارے اندر بالکل بھی قوت نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائی بہن ہر جگہ سے مصیبت میں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے یا رب، لیکن تو کر سکتا ہے. یا اللہ تو ہمیں دین کی طاقت دے دے. یا اللہ وہی طاقت جو صحاباؤں کے پاس تھی، وہی طاقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یا اللہ اس دین کا جذبہ ہمیں بھی ڈال دے. یا اللہ ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں بھی وہی دین کا ماحول بنا دے، وہی صورت دے دے اللہ جو اس وقت تھی. اور اللہ تو ہمیں معاف کر. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن اللہ تیرے رحمت کے طلبدار ہے. یا رب تیری رحمت عطا کر. یا اللہ تو دنیا میں تیری دین کی ہدایت دے اور آخرت میں تیری مغفرت کر دے. یا اللہ، یا اللہ میں کیا مانگوں اور کیا عطا ہوں، ایسی عطا ہو پوری امت محمدیہ کا بھلا ہو. یا اللہ جو میں مانگنے سے رہ گئی تو اسے بھی قبول کر. اور اللہ تعالیٰ جس بھی بہنوں نے بھائیوں نے دعا کے واسطے کہا یا رب، تو ان تمام لوگوں کی جائز دلی تمنائیں پوری کر. یا اللہ تو انہیں بھی دین کی توفیق دے، ہمیں بھی دین کی توفیق دے. یا اللہ تو ہمیں تیرے دین کے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. اللہ اس قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں سے بنا، اور اللہ ہم سب کو دین کے داعی بنا. یا اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب ہو، اور اللہ ہم بھی اس دن بہترین نیکی کرے. اور اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں تیرے نیکوکاروں میں شامل کرتے. آمین اللہم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. بہت اچھی دعا تھی ماشاءاللہ اناس، اور بہت اچھا تمہارا بیان تھا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر اناس.
الحمدللہ. تو سب بہنوں سے گزارش ہے کہ سب بہنیں جو ہے وہ پہلے مجلس کی دعا پڑھ لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سب بہنوں سے گزارش ہے کہ یہاں پہ ابھی انگلش تفسیر قرآن کلاس ہوگی. جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ پلیز ایسے ہی بیٹھے رہیں. انشاءاللہ کوشش کرے کیونکہ بہت اچھا جو ہے وہ تفسیر کرائی جاتی ہے. بہت ہی سمپل اور ایزی ہوتا ہے. جن کو انگلش نہیں بھی آتی ہے نا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت ہی سمپل رہتا ہے سسٹرز. اوکے, تو کوشش کرے کہ وہ پلیز کنٹینیو کرے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو ہے یہ کلاس 11:15 سے 12:15 تک ہوگا, 12:15 تک. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم ہمارا قرآن تفسیر کریں گے جو ہم روزانہ کر رہے ہیں. اوکے, تو سب بہنیں اس کو یاد رکھے. انشاءاللہ جائے نہیں, یہیں پہ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. دعاؤں میں خاص یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope all of you are doing well, inshallah. الحمدللہ. الحمدللہ. مبین آپ, hope you are fine too. اب ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 تک پہنچے تھے. اس کے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. I want to share the screen آپ لوگوں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 کی بات ہو رہی تھی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. So in our previous class we discussed that the ones who disbelieved, Allah subhanahu wa ta'ala is saying it is the same whether you want them or you do not want them. They will not come back. They will not believe. So by the word, we were pondering upon the word anzartahum. By anzartahum we mean that Allah subhanahu wa ta'ala, this is hamza istifham, interrogation ke liye use hota hai, asking whether a yes or a no question. Intihar is to warn. Now here the number one point is anzartahum once means whether you inform them, whether you make them clearly know. The other party won't believe because the other party definitely already knows. The second point here the Mufassirin say is that they are simultaneously instilling that fear because something may be harmful. And the third point where Mufassirin say that anzatum is to warn with the mention of the consequences of not heeding or not listening to the warning. Example, I'll give you an example. If you want a child not to drink, for example, a cleaner, by arousing the fear and giving consequences, you're saying ye mat peena, why you could die, don't drink it, this is very harmful. So what are you doing to that child? You're making this child aware and you're instilling the fear in that child's heart about a certain, for example, house cleaner bottle, right? So this is the third type Mufassirin. Right now there is another type which is the fourth type, where anzartahum is a particular type of warning. It is not really in a threatening or a frightening way, but it is in a way that is very gentle, in a way that is out of well-wishing, sincerely, because you care about that person. So what are you doing? You're doing anzartahum to that person, so you're very concerned about them. So all the prophets were actually referred as Nazir. And my Nazir, Prophet ﷺ also said that I am Nazir to you before a severe punishment. I am trying to gently warn you. I am not threatening you or frightening you, but I'm telling you gently because I'm your well-wisher. I'm sincerely telling you, truthfully telling you, and warning you and making you aware about a punishment if you do so and so. And the fifth point about anzartahum, which Mufassirin tell us, is that it is to notify or warn somebody in advance. Alhamdulillah, sorry about that. The fifth point here, to warn someone, to notify someone in advance, so that the warning is beneficial to them. Example. Alhamdulillah. For example, road signs, which you see on the road, they come, the road signs. Can you give me an example of a road sign, anybody?
The road signs come before the exit so that you can be prepared to take the exit. The road sign come before the turn. A turn sign comes on the road so that you can take the turn before, you can be prepared before the turn comes, right? So these are called what? Nazara. These are nazara. These signs of the road that we see as a warning before that particular thing, like you get a bumpy road sign or a steep road sign, which is telling you that so and so type of road is coming, so you better be prepared for that and being on a driver's seat. So that is what anzartahum is. Now here this is referring to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This ayat number 6 and 7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, my dear sisters, he really wanted to believe. He really wanted people to believe in the message he received. He received the Quran and he really wanted people to believe in it. If you have gone through Surah Al-Kahf, we come to know, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. There Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, maybe oh Muhammad, you would kill yourself in grief over their footsteps because they're turning away from you, because they do not believe in Quran. Why would you even kill yourself for this? I mean, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so worried and so tensed about it. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, don't worry, because khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatum wa lahum azabun azim. That Allah subhanahu wa ta'ala has sealed their hearts, and Allah subhanahu wa ta'ala has put a seal on their hearts and upon their hearing and upon their sight, and there is a veil covering them, and there is a punishment that is great. So by khatama, here the Prophet sallallahu alaihi wasallam is being warned that he cannot guide everyone, and no matter how much Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warn kare unko, he's also being they will not believe. And also the second point of this ayat is ayat number 7, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also being assured that if a reassurance is being given to him, that if someone doesn't believe, it's okay. Create doubt if they create doubt in one delivering message. So he's instead of creating doubt in one's message that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is delivering, he is being reassured that your message delivery has no problems. So what you do, you be rest assured, it's the people's fault. It's the people's fault because Allah subhanahu wa ta'ala has set a seal. Khatama is to put a seal on something, that is to close something. Yani when a person locks something, he seals it, right? So that nothing goes in and nothing comes out. We discussed it in our previous class as well. The Prophet was Khatim an-Nabiyyin. So the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the seal of the prophets, because no prophet would come after this and no other prophet is intended to come after this as well. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was Khatim an-Nabiyyin. Now the word qulub, for the word qulub here means qalb is heart. It is used for perception and understanding. It is really not the physical heart. Allah subhanahu wa ta'ala hasn't put the seal physically on the heart. Allah subhanahu wa ta'ala here refers to the faculty of their understanding. And if you see qalb, qulub, dil, it literally means to turn about. That is why we use the word inqalab as well. What is inqalab? You turn about, you make a change, right? And your qalb keeps changing, keeps turning about. It doesn't remain the same. Our feelings, our thoughts, they're always changing. Now the question here comes, what does it mean that the heart is sealed? Kya matlab hua iska? Iska matlab ye hua that their inability, that their ability to understand and accept the words of Allah subhanahu wa ta'ala has been sealed. Now they have become enabled. Iman will not enter their hearts. And then Allah subhanahu wa ta'ala is saying, their hearing, means their hearing, their listening, and their ears, they would refuse to listen to the words of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala will give inability to hear, to listen, to accept and benefit from Allah subhanahu wa ta'ala's words. Because their ears refused to listen, Allah subhanahu wa ta'ala give inability to hear, to listen and to accept and benefits from the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is the Quran. So their refusal to hear and benefit from the good was taken from Allah subhanahu wa ta'ala. Now imagine
Now imagine and look around you. How many people there are around you who have been given the inability to not understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala, whose ears have been literally shut, closed by Allah subhanahu wa ta'ala, that they do not have the tawfiq to come and sit in the Quran class and understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala. They do not find a way to understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala. They don't want to hear about it. They don't want to talk about it. They don't have the fikr to understand the words of Allah subhanahu wa ta'ala. All they want to do is study about the world in the dunya, and they do not care and they do not want to study about the letters of Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah ta'ala is saying, وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. Their eyes, أَبْصَارَهُمْ. Absar is the plural of basar. Basar means your sight, your vision, your ability to see. It also means your eyes. Basara is the basarat. Basara is the root word, and absar is the plural. So sight, vision, your ability to see, your eyes. Allah subhanahu wa ta'ala say ghishavatun. Ghain, sheen, wow. To veil or cover something. Ghashaf kar dena. A veil. Ghishavatan is a kind of veil where in which a little still can be seen. You know, it refers to their inability to see the truth. So they cannot benefit from what they see because Allah